नाज़रीन, तकरीबन 3.25 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और मरकज़ में इक़्तिदार संभाला तो लाहौर शहर आलूदगी के लिहाज से दुनिया की फहरिस्त के अंदर 162वें नंबर पर था। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। उसके बाद उन्होंने लाहौर में मियावाकी तर्ज की जो फॉरेस्टेशन है उसका आगाज़ किया और ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जोर दिया गया। आज 3 साल की मेहनत के बाद लाहौर शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। यानी 3 साल में लाहौर आलूदगी में दुनिया की रैंकिंग में 162वें नंबर से पहले नंबर पर आ चुका है। और इस वक्त जहां से लाहौर गुलबर्ग के इलाके से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 447 रिकॉर्ड किया गया है। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब भी AQI 200 से तजावुज करता है तो उसके बाद उस फजा में सांस लेना रोज 20 से 30 सिगरेट पीने के मुतरादिफ होता है। और बच्चों के लिए, खास तौर पर बूढ़े लोगों के लिए, दमे के अमराज के लिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 200 से तजावुज करता है तो इंतहाई खतरनाक साबित होता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नासिर साहब, काफी तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है। 3 साल में गवर्नमेंट लाहौर को AQI इंडेक्स के अंदर 162वें नंबर से पहले नंबर पर ले आई। क्या समझते हैं आप, ऐसा क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अवैस साहब का और लाहौर रंग की इंतज़ामिया का बड़ा मशकूर हूँ कि हमेशा आप बहुत पॉजिटिव टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर अपना प्रोग्राम करते हैं और मुझे भी मदऊ करते हैं ताकि मैं आपको हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रख सकूँ और लोगों को उन हक़ाइक़ से साथ भी आगाह करूँ जो कि इस हवाले से हमारी हुकूमत ने किए हैं। हमारे यहाँ पर पोल्यूशन की जो बहुत सारे ज़रिए हैं, एक तो यहाँ पर जो नकल मकानी हुई है पिछले कई सालों से, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। और लाहौर जैसा शहर जब पाकिस्तान बना था तो उसकी 10 लाख से कम आबादी थी और आज ये करोड़ों के अंदर आबादी का एक हामिल शहर है। असल में 3 सालों के अंदर ये जो इंडेक्स के अंदर आप कह रहे हैं तब्दीली आई है, वो तो शायद इतनी ज़बरदस्त और बड़ी नुमाया तब्दीली नहीं है, लेकिन नहीं है। 162वें नंबर से पहले नंबर पर आ गए। नहीं, आपने समझना, पहले 162वें नंबर से मुराद ये नहीं है कि 162 ऊपर वाले मुल्क जो हैं उनसे बेहतर है लाहौर, ये ऐसा नहीं है। वो बहुत रैंकिंग में ऐसे शहरों में शुमार किया जाता था तो जहां पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। नहीं सर, 162 नंबर का मतलब ये था कि लाहौर शहर आलूदगी में 2018 में उससे ऊपर 161 शहर थे और आज लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मैंने आपको वही कहा ना, इसका यही मतलब है कि लाहौर भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में 162वें नंबर पर पहले नंबर पर है। आप 162 का जो बॉटम साइड है ना, जो आप वर्स्ट साइड कह रहे हैं, वर्स्ट साइड नंबर 1 है। तो नंबर 2 कौन है? नंबर 2 ढाका इस वक्त। तो वो ढाका का कौन सा नंबर है? 161, 162? ढाका का नंबर 2 है राइट नाउ इस वक्त। मैं वही कह रहा हूं कि आप जो वर्स्ट कैटेगरी है ना, जो 162 आप कह रहे हैं, वो भी एक्सट्रीम की आलूदगी के हवाले से। बहरहाल आपको बताऊं, देखें मेरे भाई, इस वक्त हमारे शहर के अंदर जो स्मोक का प्रॉब्लम है, ये गुज़िश्ता को 15 सालों से पाकिस्तान और दिल्ली के अंदर जो ये देखने में आया, लाहौर में भी देखने में आया। और पहले लोगों ने समझा शायद कि इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स को आग लगाई जाती है उसकी वजह से फिजा यहाँ पर भी क्रॉप्स को आग लगाई जाती है। नहीं, वो मैं आपको बताऊं, इसकी पस मंज़र के अंदर जो कुछ हमने यहाँ एज ए लाहौरी ज़िंदगी में देखा, फिर ये जो मामला स्मोक का था, ये यहाँ पर पिछले अदवार के अंदर भी अपने पूरे अरूज पे रहा। हमने इस हवाले से आपने सूरत हाल को बेहतर करने और देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, जो पालने वाला शहर था उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए हमने यहाँ पर लिबर्टी के अंदर, यहाँ पर रावी के मुकाम पे, हमने यहाँ पर खाड़क के मुकाम के ऊपर, यहाँ बेशुमार जगहों पर मेवाकी जंगलात, जो कि देखिए अभी जंगलात एकदम से नहीं उग सकते, ये सबसे तेज तरीन तरीकाकार है। और नहर के किनारों के ऊपर हमने लाखों की तादाद के पंजाब के दरख्त को लगाया। पंजाब के वजीर माहौलियात कौन है? देखिए, पंजाब के वजीर माहौलियात का तो
آنیسٹی کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ مجھے یعنی نہیں اسموگ پتا. کے حوالے سے ہماری سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے تیسرے گیسٹ ہیں جنہیں باؤ رضوان کا نام نہیں پتا. باؤ رضوان پنجاب کے وزیر ماحولیات ہیں. ناصر صاحب لیکن آپ کی نظر سے ایک سٹوری, میری بات سن لیں. باؤ رضوان نے سائبر کرائم ونگ FIA کو خط لکھا ہے کہ اگر ناصر سلمان یا اویس اقبال یا کوئی بھی ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر صارف یہ لکھے گا کہ لاہور کا AQI لیول جو ہے خراب ہے, لاہور میں اسموگ ہے, تو اس پر سائبر کرائم کے تحت پرچہ دیا جائے کہ وہ دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. مسئلے کو حل کرنے کی جگہ مسئلے کو بیڈ شیٹ کے نیچے ڈالا جا رہا ہے. ناصر صاحب نہیں, دیکھیں میں بتاؤں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ لیٹر دیکھا, آپ نے یہ لیٹر دیکھا سے ان کا تعلق ہے سے اور ہماری حکومت کی کابینہ کا حصہ ہے. میں نے یہ لیٹر بالکل نہیں دیکھا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کا لیٹر, یہ لیٹر لکھا ہے, یہ لیٹر منظر کیا ہے. بہرحال اس لیٹر کو تو میں نہ دیکھا ہے تو نہ ہی میں اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے میواکی جنگلات کے علاوہ پورے لاہور میں, پورا آپ کا میڈیا بھی گواہ ہے, لاہور کی آبادی بھی گواہ ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت پوری کوشش 3 سال سے حکومت کر رہی ہے. اور جو عمران خان صاحب نے بھی اس معاملے میں انٹرنیشنل فورم پہ بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ماحولیاتی آلودگی کے اعتبار سے جو افیکٹ ہوا ہے ان میں سے ٹاپ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے بہت ضروری تھا. میں آپ کو بتاؤں, سعودی عربیہ نے ہمارے اس انیشیٹو کو نہ صرف پسند کیا بلکہ ابھی جو ماحولیاتی اعتبار سے جدہ میں کانفرنس ہوئی ہے, عمران خان صاحب کو وہاں پر اس لیے بلایا گیا کہ وہاں پر آپ پاکستان میں جو سونامی بلین ٹری کا جو پروجیکٹ آپ نے کامیابی کے ساتھ لگایا ہے, اس حوالے سے ہمیں بھی بتائیں. اس کے علاوہ انگلینڈ کے جو بورس جانسن ہیں انہوں نے بھی اس کے حوالے سے پاکستان کے اس انیشیٹو کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ پاکستان کو ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو اس حوالے سے ٹھوس اور سنجیدہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک لاہور کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات سنی, ہماری کسی قسم کی جو سنجیدہ کوششیں اس میں آپ کو قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اس حوالے سے اسکولوں کے اندر اور وہ فیکٹریاں جو یہاں ماحول کو آلودہ کرتی ہیں فی الفور ان کو انتظامیہ کو کہا ہے محکمہ جو تحفظ ماحول ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں ذاتی طور پر مانیٹر کر رہا ہوں, ہم اس کے اوپر سخت ایکشن لے رہے ہیں. ناصر سلمان صاحب, بجائے اس کے کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے آپ قطر سے LNG وقت پر امپورٹ کر کے لوگوں کو چولہوں میں گیس دیتے, اب لوگوں کے چولہوں میں تو گیس آ نہیں رہی تو لاہور کے بالکل شہری علاقوں کے اندر لوگ لکڑیاں جلانے پر, اور میں آپ کو بتاؤں جو گیس کا پریشر ہے وہ سردی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈی کمپریس ہوتا ہے. اس پہ انڈا نہیں بن سکتا. ہماری انڈا نہیں بن سکتا میرے بھائی, آپ کو پتا ہے کہ ایک شہر میں جو کمپریسر لگایا جاتا ہے 15 بلین کا ہے, اس کے ذریعے ہم اس گیس کو ڈی کمپریس کرتے ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مسائل کے اندر رہتے ہوئے پرانے معاملات ہیں آپ انہیں ہمارے اوپر نہ ڈالیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو پرانی حکومتیں تھیں انہوں نے 74 سال کا جو پاکستان تحریک انصاف نسیم قریشی صاحب نے سینئر صحافی ہیں پاکستان کے اور لاہور کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. نسیم صاحب کیا حال چال ہے؟ نسیم صاحب, ناصر سلمان صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے, ابھی اس وقت میں اسموگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ماحولیات پر یہ کیا. آپ تھوڑی دیر سے آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک کوئک فیکٹ شیئر کر لوں کہ 3 سال پہلے جب PTI برسر اقتدار آئی تھی تو ورلڈ انڈیکس میں, ماحولیاتی آلودگی کے انڈیکس میں, نسیم صاحب, جو لاہور کا نمبر تھا وہ 162 تھا, اور 3 سال میں ان تمام کوششوں کے بعد آج لاہور آلودگی میں پہلے نمبر پر ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے یہ لوگ کام کر رہے ہوں لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. نسیم صاحب, اس کا کیا مطلب ہے؟ نسیم صاحب دیکھیں, تھینک یو ویری مچ, شکریہ. اچھا, میں اس پہ ناصر صاحب کی کسی بات کے اوپر وہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو آپ نے میرے سے کوشچن کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہے یہ دیکھیں نا, اس وقت ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کافی کچھ کر دیا, فیکٹریاں بند کر دی, یہ کر دیا. یہ پریکاشن جو ہے یہ آج سے 6 ماہ پہلے کیوں نہیں لیا گیا؟ ہر سال اس گورنمنٹ کا, ابھی آپ نے کہا جی اسی گورنمنٹ میں آ کے ایک دم 3 سال پہلے انڈیکس یہ تھا اور جیسے گورنمنٹ ان کی آئی تو انڈیکس چینج ہو گیا. یہ ایسا نہیں, یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے. پچھلے سال اسی لاہور کا 24 نومبر کو ایئر کوالٹی انڈیکس 366 تھا اور آج 24 نومبر 2021 کو ٹھیک 1 سال کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس اس علاقے کا 447 ہے. نسیم صاحب
بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ کی گاڑیوں کا جو دھواں ہے جو گاڑیاں چھوڑتی ہیں. دیکھیں آپ کا صبح کا جو ٹائم ہے نا، صبح کا ٹائم آپ کو چھوٹی توجہ دلانا چاہتا ہوں. صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ اسکول ٹائم ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پر کوئی 3 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں. یہ داد و شمار میں نے کہیں نوٹ کیا تھا، 3 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں صبح کے ٹائم وہ صبح 6 بجے سے باہر نکلتی ہیں آپ کی سڑکوں پر. پاکستان میں لاہور جاپان سے زیادہ گاڑیاں ہیں. نہیں ایسی نہیں بات. اب آپ کو بہت باہر تو وہاں پہ تو 2 بندے اگر گاڑی پہ جا رہے ہیں تو چلان کر دیتے ہیں کہ 2 بندے کیوں جا رہے ہیں، گاڑی کو گھر میں چھوڑیں، اب میٹرو میں جائیں. ابھی قوانین ہمارے بن رہے ہیں، ابھی آگے آ رہے ہیں. تھوڑا سا ہم اپنی جو بھی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، جو بھی گورنمنٹ اس کو ٹائم دے. اب آپ نے جو مجھ سے بات کی ہے تو میں اس پہ تھوڑی سی اتنا میرا اس پہ عبور نہیں ہے ماحولیات پہ، لیکن میں پھر بھی تھوڑی سی اپنی نالج کے مطابق بتانا چاہ رہا ہوں کہ صبح 3-3.5 لاکھ گاڑیاں لاہور شہر کے اندر صرف جو گھروں سے باہر آتی ہیں، جو اسکولوں تک جاتی ہیں، ان کی پولیوشن کہاں سے ایک دم سے 3 لاکھ گاڑیاں سڑکوں پہ آتی ہیں. یہی دوپہر کے ٹائم میں ہوتا ہے، یہی شام کو ہوتا ہے، باقی آفس کی چھٹیاں. ہمارے یہاں گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ ویسے غریب ملک ہے لیکن گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو محکمہ ماحولیات کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو پولیوشن ہے اسموک کی وجہ ہے، جو پولیوشن کی وجہ ہے، آلودگی کی وجہ ہے، وہ سب سے بڑا سب سے نمبر 1 گاڑیوں کا دھواں ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے یہ کھیت کا جلانا، کھیتوں کے باقیات کا جلانا، یہ پودوں کا جلانا، جو آج کل ہماری گورنمنٹ جو ہمارے افسران جو ہیں، کوئی ڈی سی صاحب اور کہ یہ ایک شو کر رہے ہیں. جو کہ دیکھیں ابھی چند دن پہلے انہوں نے مارننگ صبح کے ٹائم جس وقت سموگ ہوتا ہے اس وقت واک کر دی. بھئی اس وقت تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اندر رہیں یا ماسک نہیں، آپ اس میں آپ صرف نمبر گین کرنے کے لیے واک کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے تو جو اقدامات ہیں اور ہونے چاہیے. اس واک سے اس بندے کو پتہ چلے گا جو گاؤں میں جو اپنے فصل کے باقیات کو جلا رہا ہے، نہیں پتہ چلے گا. جو آپ کے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں، LWMC، ناصر صاحب میں نا یہاں پر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آتا ہوں نصیب صاحب آپ کے پاس مافیا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت لاہور کے اندر ڈینگی ہے تو پیناڈول اس وقت میڈیکل سٹورز کے اوپر نایاب ہو چکی ہے یا اس کی پرائس میں 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے. اسی طرح جب سموک کا زور ہوا تو 3 مہینے پہلے جو ایئر پیوریفائر 24,000 روپے کا تھا وہ اس وقت 45,000 روپے کا ہو چکا ہے. تو اس مافیا کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو سموگ میں یا ڈینگی میں، وہ کس کا کام ہے ناصر صاحب؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ایئر پیوریفائر ہے یہ ایک بالکل نئی ایجاد ہے جس میں پاکستان کے 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایئر پیوریفائر کیا ہے. پہلی تو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بالکل ایک نئی انوینشن ہے، چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہے جو کہ چھوٹی سی اسپیس کو پیوریفائی کرتی ہے. لہٰذا پاکستان کے جو چیلنجز ہے، پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگوں کی پہلی پریفریبل ڈیمانڈ نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا پیناڈول کے حوالے سے، ایک تو یہ موجود ہے جہاں کہیں کسی بندے نے اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں اس کی پرائس کو اوپر لے جانے کی کوشش کی ہے، تو ہم مسلسل حکومت نہ صرف اس کے خلاف لڑ رہی ہے بلکہ اس مائنڈ سیٹ کو جہاں پر بھی 13 روپے کا پتہ 40 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. بھائی بات تو سنیں، ہم نے یہاں تو بتائیں کہ اس حوالے سے کارروائی نہیں کر رہی. ہماری جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ اس حوالے سے پوری دل جمعی کے ساتھ نہ صرف دکانداروں کو جرمانے کرتی ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس کے حوالے سے ہم نے ایف آئی آر بھی کی. اس لیے نہیں نکل رہا کہ 40-45 سال کا جو کوڑا کڑکٹ اور جو آپ نے بد تہذیبی کی اس ساری چیزوں کا آپ کہتے ہیں 3 سال میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اور ان لوگوں کے علی حبیب صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. علی حبیب صاحب میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں. علی حبیب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہاں پر ناصر صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے میاواکی فارسٹیشن کا آغاز کیا، پاکستان تحریک انصاف نے ایک کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کو اپنایا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی، انڈسٹریز کے خلاف کارروائی کی اور اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جب لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ڈکلیئر ہو چکا ہے؟ علی حبیب صاحب جی، یہ 2 اس کے پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر لاہور میں آلودگی نہ بھی ہوتی تو میاواکی فارسٹ یا پلانٹیشن ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ میاواکی فارسٹ لگانے سے آلودگی ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی، اور یہ ایک علیحدہ پہلو ہے. میاواکی فارسٹیشن سے آلودگی ختم نہیں ہوگی، اس کا سموگ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا علی حبیب صاحب؟ نہیں، اس کا اثر نہیں ہوگا. وہ کیونکہ اس کی وجوہات جب تک اپنی جڑ سے نہ ہٹائی جائیں، جس طرح باقی ساتھی بات کر رہے تھے، 3 بڑے پہلو ہیں.
جو ایگریکلچرل کراپس کو جلانا، انڈسٹریز کی پولوشن، ویسٹ کو جلانا، اس کا یہ بھی اہم ہے سمجھنا کہ کچھ آلودگی ہے جو کلیئرلی غیر قانونی ہے. یہ تینوں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ تینوں غیر قانونی ہیں. حکومت کے قانون ہے جس میں نہ چاول کے جو کٹا ہوا اسٹبل ہے وہ جلانے کی اجازت ہے، نہ انڈسٹری کو پولیوٹ کرنے کی اجازت ہے، نہ میونسپل ویسٹ کو جلانے کی اجازت ہے. کچھ ایسے پہلو ہیں جو غیر قانونی نہیں ہیں، مثلاً گاڑیوں کے ایمیشن، لیکن وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جب تک ان چیزوں کو اپنے جڑ سے نہیں ایڈریس کیا، تو کیا گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے پر پابندی لگا دی جائے علی حبیب صاحب؟ سوری، گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے پر پابندی لگا دی جائے علی حبیب صاحب؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر لوگ چلنا پھرنا تو نہیں روک سکتے. تو گاڑیوں کو پابندی لگائیں. جب گاڑیاں سڑکوں پر آئیں گی، وہ دھواں چھوڑیں گی، پولوشن ہوگی، تو پھر ہم اپنے فیول کی کوالٹی کو یورو 5 تک لے جانے پر کیوں نہیں کام کر رہے علی حبیب صاحب؟ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں کیونکہ میں بھی سپریم کورٹ کمیشن میں تھا، تو یہ جو بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں وہ ایگریکلچرل ویسٹ، انڈسٹریل، خاص طور پہ اسٹیل ری رولنگ ملز، اور جو شہروں میں ویسٹ جلایا جاتا ہے. برک کلنز کا کافی حد تک ایشو ریزالو ہوا ہے، وہ کم ہو گیا ہے. تو یہ تین بڑے پہلو ہیں. گاڑیوں کے فیول کی امپروومنٹ آہستہ آہستہ ہو جائے وہ اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تین غیر قانونی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ایک ہماری لیڈرشپ کا فیلئر، کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہو رہی، پچھلے 10 سال سے، یعنی آپ اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو کولیپس قرار دے رہے ہیں؟ نہیں، اس سے بڑی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن کاؤنسل ایک بہت بڑا قانون ہے، پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ. اسی طرح پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن کاؤنسل ایک فیڈرل لیول پہ سب سے بڑا قانون ہے، پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ. اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس ایک کاؤنسل کی میٹنگ سال میں کم از کم 2 دفعہ ہونی چاہیے، جو وزیر اعظم فیڈرل لیول پہ اور وزیر اعلیٰ صوبائی سطح پہ میٹنگ ہونی. یہ 10 سال سے میٹنگ ہی نہیں ہوئی. تو اگر لیڈرز ہو رہے ہیں اور غیر قانونی کام خود کر رہے ہیں تو آگے پھر میں علی حبیب صاحب واپس آپ کے پاس آؤں گا. نسیم صاحب، جس طرح سے علی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے یہ اس کا ویژن ہی نہیں ہے انوائرمنٹ کی جانب، ان کے نزدیک انوائرمنٹ کوئی اہم مسئلہ ہی نہیں ہے. باغبان پورا کے علاقے میں جو سٹیل رولنگ ملز لگی ہوئی ہیں وہاں سے بھی انتہائی ٹاکسک ایمیشن پروڈیوس ہوتی ہے. تو ایسے میں لوگ کیا کریں؟ کیا وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں یا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں؟ نسیم صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی جو یہ بات پریکاشن کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی، وہی بتا رہے ہیں کہ فیکٹریوں کا اور یہ ویسٹ جلانے کے اوپر اس وقت پابندی ہے اور کافی حد تک پابندی رکا بھی ہے. لیکن سوچنے والی بات ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اسموک تو پھر بھی ہے. اتنی آپ نے دیکھیں نا سارا سال دیکھیں ان سے پولیس والے پیسے کماتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہی ہے، ہم آپ کو گرفتار میں آپ کو بات دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے، ہم تو دیکھیں آبزرور ہے نا، ہم تو بطور آبزرور کام کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں نا، ہم نے کوئی نمبر گین تو کرنا نہیں ہے، ہم نے تو وہ جو دیکھنا ہے وہ بات کرنی ہے، آپ نے بھی وہی بات کرنی ہے. یہ جو عوام کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ این جی اوز ادارے سارے لگے ہوئے ہیں جناب، کراپس جو ان کی ویسٹ وہ نہیں جلے گی، جو ویسٹ ویسے ہے سالڈ ویسٹ ہے وہ نہیں جلائی جائے گی، اور کوڑا کرکٹ اس کے اوپر پابندی ہے، کافی حد تک پابندی ہے، واقع ہے. اچھا، جو پی ایچ اے میں پتوں کو جلایا جاتا تھا وہ ان کو نہیں جلایا جا رہا، یہ سارا. لیکن سوچنے کی بات ہے اسموک پھر بھی ہے، اسموک پھر بھی ہے. تو یہ پتہ کیا یہ بات یہ ہے کہ جس سردی آتی ہے تو ہوا جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو فوگ بن کے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، وزنی ہو جاتی، اس میں پھر یہ ذرات مل کے اس کو ٹیکنیکل ایک چیز بحث ہے، وہ ایک سموک بن جاتا ہے. اس کو گورنمنٹ کی ناکامی نہیں سمجھتے؟ نہیں، اسے دیکھیں گورنمنٹ کی ناکامی ایک کلائمیٹ چینج ہے، خرابی ہے. اور یہ کلائمیٹ چینج تہران میں کیوں نہیں ہے، استنبول میں کیوں نہیں ہے، کابل میں کیوں نہیں ہے؟
دیکھیں ادھر تو گرد ہی نہیں ہے, ادھر تو بہت سارے مسائل نہیں, تو کلائمیٹ چینج کا اثر صرف پاکستان پہ ہوگا. ہمارے یہاں پہ میں ناصر صاحب آپ سے کچھ میں بات میری مکمل کر رہے تھے نا, آپ کمال کرتے ہیں حضور, معذرت کے ساتھ بات میری کمپلیٹ کرنے دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی ناکامی کیا ہے, وہ ناکامی یہ ہے کہ سارا سال سوئے رہتے ہیں, 6 ماہ پہلے انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کرتے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے. یہ فیکٹریاں جتنی لگی ہیں, فیکٹریوں کے اوپر انہوں نے وہ ایئر فلٹر وہ چیزیں نہیں لگائیں جو بھی ٹیکنیکل لینگویج میں ہے, وہ نہیں لگیں, اور وہ فیکٹریاں اب نہیں لگیں. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آتے ہی نہیں لگی, یہ پہلے سے ہی لگی ہیں, نواز گورنمنٹ سے بھی پہلے کی لگی. ناصر سلمان صاحب, 2018 میں لاہور شہر کا جو ایوریج AQI تھا نومبر دسمبر میں وہ 335 تھا. 2019 میں یہ بڑھ کر 371 ہوا, 2020 میں 390 ہوا, اور 2021 میں اب تک یہ 413 ایوریج ایئر کوالٹی انڈیکس ہے. یعنی پی ٹی آئی کی تمام تر کوششوں کے باوجود, آپ لوگ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں, AQI لیول جو ہے وہ کم ہونے کی جگہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہمارے علی حبیب صاحب نے ایک بات کی ہے کہ میواکی جنگلات کے پہ کوئی اثر یہ وہ اثر نہیں پڑے گا, اس میں آپ کو میں بھی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ لاہور میں جو نقل مکانی ہوئی ہے اس کو تو ہم فوری طور پہ کوئی ایسا میکینزم نہیں لا سکتے کہ لوگوں کو کروڑوں کی شکل میں اس شہر سے باہر دھکیل دیں. اور جو پنجاب میں ترقی ہوئی تھی چھوٹے علاقوں میں, بقول میڈیا کے کہ شیہو پورہ, نارووال, بدو ملی, گجرات, جہاں سے لوگ زیادہ تر یہاں پر آئے ہیں, ان میں تو واپس نہیں دھکیل سکتے. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ جنگلات لگائیں, اور اس کے علاوہ بھی ہم ایک ایسی پالیسی لے کے آئیں جس کو روڈا کا ایک نیا شہر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا, جو کہ پرانی گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا, لیکن بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے اس پہ کام شروع کیا. یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے. اور یہ جو میواکی جنگلات ہیں, یہ ایک اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں ایک ایڈیشنل کوشش ہے ہماری کہ درخت جتنے زیادہ اگیں گے وہاں پر ماحول بہتر ہوتا ہے. دیکھیں جو موٹر وہیکلز ہے, ابھی ہمارے فاضل دوست قریشی صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ان کے اندر جو ریگولیشن ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں, اس حوالے سے اداروں کے اندر جس قسم کی نان پروفیشنلزم ہے یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جو ٹریفک سارکٹ ہے, 1500 روپے لے کر اسے. دیکھیں میرے بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہاں لانا چاہتے ہیں ایک موٹر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ لائک جو یورپ میں اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ کوئی بھی گاڑی یقینی طور پہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد اگر وہ 3 سال پرانی ہے وہ روڈ پہ نہ آئے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ یہاں پر اس قدر زیادہ آبادی کا بہاؤ ہے بڑے شہروں پہ, اسپیشلی جیسے لاہور میں پورے پنجاب سے لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے. میں قریشی صاحب کے ڈائلوگ کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں آئے, یہ لوگ یہاں پر موجود تھے. ان کو ریگولیٹ کرنا, سموگ سے بچاؤ کے حوالے سے, میں آپ کو آپ کے پروگرام بڑا پاپولر پروگرام ہے اس وقت لاہور اس کی گرد و نواح کا, جو بھٹے تھے, بھٹے اینٹوں کے بھٹے, ہم نے اس کو 100% زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانسفر کر دیا ہے. آپ کائنڈلی لوگوں کو بتائیں کہ جو بھٹے بڑی دیر سے پولوشن کا ایک بڑا ذریعہ ہے, ہم نے رزلٹ کیا نکلا؟ سن تو لیں میرے بھائی, صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے. گاڑیاں جو یہاں چلتی ہیں وہ ان کے انجن, ان کی مرمت, ان کی فٹنس کے حوالے سے بہت سارا کام ہونے والا ہے. جو یہاں پر ایندھن کا استعمال نان پروفیشنل بنیادوں پہ ہوتا ہے, اس پہ کام ہونے والا ہے. آپ کہیں گے حکومت کیوں نہیں کرتی؟ حکومت کہاں کریک ڈاؤن کرے سر؟ ایک ناصر صاحب ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, یہاں پر آپ کریک ڈاؤن نہ آ جاتا ہے, آپ لوگ ہم ہر طرف کوشش کر رہے ہیں ناصر صاحب ایک ہسپتال کے وارڈ کے اندر بہتر بنانے کے لیے جب ایک مریض کی حالت بہتر ہونے کی جگہ مزید خراب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ڈاکٹر میں ہے نا ناصر صاحب؟ دیکھیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کو بھی سمجھیں, حکومت کے پاس جو گورنمنٹ کے اداروں کا میکنزم موجود ہے اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, کسی کو تبدیل کرتے ہیں. پاکستان کے آئین میں جتنے حکومت کے پاس اختیارات ہیں ہم ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے, عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں. پاکستان کے قانون میں اس کی جتنی پروویژن ہے ہم اسی کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بتائیں کہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बुराइयों के खिलाफ मुसलसल लड़ रही है, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो इस कदर ज्यादा है जिसमें गुज़िश्ता 30-40 साल में कोई काम नहीं हुआ। अब आप स्मोक को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जिम्मा में डालेंगे तो ना ये अखलाकी लिहाज से, ना ये कानूनी लिहाज से, ना ये माशरती लिहाज से। नासिर सलमान साहब कह रहे हैं कि हमने 100% भट्टों को ज़िगज़ैग के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है, क्या ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है? ये बात तकरीबन दुरुस्त है, 100% तो खैर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 80% से ज्यादा है, और इसमें गवर्नमेंट ने अच्छी मेहनत की है। और ये भी सियासी बात नहीं है, ये पीटीआई की हुकूमत से पहले भी जद्दोजहद शुरू हुई थी, लेकिन बिल्कुल इनको क्रेडिट जाता है। इन्होंने सख्ती भी की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी स्टेप्स लिए हैं, प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। अली हबीब साहब, अगर ऐसा है, ये फैक्चुअली बात दुरुस्त है, तो इन इक़दामात से स्मॉग कम होनी चाहिए थी, इसमें तो इजाफा हो गया उल्टा। हाँ, मगर बात यही हो रही है ना कि उसका एक सोर्स नहीं है इस वक्त जो मैंने बताया। मेरे ख्याल में अली हबीब साहब, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाने से पहले मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। अक्सर लोग आजकल ये सवाल करते हैं कि जो कराची है उसकी आबादी लाहौर से ज़्यादा है, कराची में लाहौर से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, कराची में लाहौर से कम फॉरेस्टेशन है, उसके बावजूद लाहौर आलूदगी में कराची से ऊपर क्यों है? अली हबीब साहब, ये तो बहुत सिंपल इसका जवाब है। कराची के साथ समंदर है, दिन में 2 दफा हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज होती है शाम और दिन की, तो उससे हवा साफ हो जाती है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर है आलूदगी में। आज दुनिया में स्मॉग के हवाले से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कराची जो है अब वो आज दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हाँ, वो यही है ना कि जब किसी दिन हवा कम चली तो फिर वो एक ही जगह पे पोल्यूशन रहेगी तो वो बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली हबीब साहब। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने अगले सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा मौजू होगा कि जब स्कूल्स के हवाले से हमने 3 दिन छुट्टियों का ऐलान किया है स्मॉग के लिए, क्या ये फैसला दुरुस्त है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 27 नवंबर से 15 जनवरी तक स्कूल्स हफ्ते में 3 दिन के लिए बंद रखे जाएंगे, यानी हफ्ता इतवार और सोमवार वाले दिन स्कूल्स में छुट्टी होगी। और यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि स्मॉग के ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन क्या इस फैसले से स्मॉग पर काबू पाया जा सकेगा? ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है, और मुतवक्का तौर पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है काशिफ मिर्जा साहब, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। काशिफ मिर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। काशिफ साहब, ये जो गवर्नमेंट की जानिब से डिसीजन आया है कि हफ्ते में 3 दिन के लिए स्कूल्स बंद रखे जाएंगे, आप इस डिसीजन से एग्री करते हैं? लेकिन जी, डिसीजन से एग्री ना एग्री करने का तो फैसला उस वक्त होता है जब आपसे किसी स्टेज के ऊपर कभी इस्लाह या पूछा जाए। स्टेक होल्डर को गवर्नमेंट ने आज तक कभी समझा ही नहीं, तालीमी अदारों को। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर पिछले 5 दिनों की बनिस्बत स्मोक की शिद्दत में कमी आ रही है, और जिन अदारों की मेहरबानियों से स्मोक में इजाफा होता है उनको बंद तो किया नहीं गया, और जिन जो मुतासरीन में शामिल होते हैं जिनका कसूर कोई नहीं होता उनके ऊपर कारीवार किया जाता है। और ये आज कोई पहली मरतबा थोड़ी है, 12-15 साल। वो कौन से इदारे हैं जिनकी मेहरबानी से स्मॉग में इजाफा होता है काशिफ साहब? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जो अदारे हैं जिनका काम है, उनका महत्व है कि आज तक ना तो वो धुआं को रोकने वाले ट्रैफिक रोक सके, ना ही वो जो कटाई के बाद जो बादशात को चलाने का अमल है उसे भी नहीं रोक सके, ना ही उन फैक्ट्रियों को जो कि धुआं फैला के मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही हैं उनको भी नहीं रोक सके। उनको तो उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, आज तक तो किसी को वो कंट्रोल नहीं कर सके। काशिफ साहब, आपके आने से पहले यहाँ पर हम स्मॉग के हवाले से जनरली बात कर रहे थे, तो नसीम कुरैशी साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया कि जब सुबह लाहौर के बच्चे स्कूल जाने के लिए घरों से निकलते हैं तो 3.5 लाख गाड़ियां फिलफौर 7 से 8 बजे के दरमियान सड़कों पर आती हैं। जब इन 3.5 लाख गाड़ियों को हफ्ते में 1 दिन के लिए ऑमिट किया जाएगा तो स्मॉग के ऊपर एक खातिर खा असर पड़ेगा। ये स्टैटिस्टिकली बात क्या दुरुस्त नहीं है काशिफ साहब? इस
سے زیادہ بڑا سنگین مذاق ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ جس گاڑی کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں تو پہلے تو پکڑے نا اس کو کہ جو اسموک پیدا کرنے والے کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. ایک بڑا شہر ہے, آپ کے جو میٹروپولیٹن ہے, کارپوریشن ہے, وہ ان کے ادارے تو نااہل ہیں, تو وہ ایک اتنے بڑے شہر کے اندر کو پلاننگ نہیں کرتے, کیا ان کو پتا نہیں ہے؟ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پھر پورا پاکستان کو بند کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا, گرین پاکستان ہو جائے گا. خدا کے لیے آپ کو اپنے اداروں کی نااہلیت کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ انوائرمنٹ. اچھا کاشف مرزا صاحب, آپ ایک لانگ ٹرم اقدام کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ایک شارٹ ٹرم میئر ہے نا. جب ننے کافی ہوتے ہیں جی اقدام کرنے کے لیے, کون سا لانگ ٹرم؟ اچھا جب ننے معصوم بچے ایک دن باہر ایکسپوز ہوتے ہیں, وہ اسموک کے اندر سانس لیتے ہیں, تو طبی ماہرین کے مطابق ان کے اندر 30 سے 40 سگریٹس کے برابر جو دھواں اور ٹاکسک میٹیریل ہے جس میں نائٹرس آکسائڈ بھی شامل ہے وہ جاتا ہے. تو کیا یہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ان کا ایکسپوجر کم کر دیا جائے جب تک اس مسئلے پر قابو نہیں پایا جاتا, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے؟ کاشف صاحب 15 سال تو پھر اگلے گزر گئے اور 15 سال تو چیز چاہیے, بند رکھیں تعلیمی ادارے. اس گورنمنٹ نے 16 تعلیمی ادارے بند کرنے کو کوئی دوسرا کام کیا ہے؟ کرونا آیا, تعلیمی ادارے بند, سیاسی جلسے جلوس, تعلیمی ادارے بند, کسی کے جب فوگ آ جاتی ہے, ڈینگی آتا ہے, سیکورٹی کے ایشو ہوتا ہے, آپ نے تو سوائے تعلیمی ادارے بند کرنے کے اس قوم کو دیا کچھ نہیں. تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں, 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, کسی بھی صورت میں سسپینڈ نہیں ہو سکتا. آپ میرے بچوں کو وہ اس کا رائٹ جو ہے آپ گھروں میں دے دیں, ہم رکھیں. تعلیمی اداروں کی کس کو ضرورت ہے جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے؟ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ کا ذکر کیا ہے جو کسی صورت بند نہیں ہو سکتا, لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے 3 چھٹیوں کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے. کاشف مرزا صاحب, قانون کے آگے اگر یہ چیز اگر آتی ہے اور قانون اگر اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے, ہم قانون کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ دوسری طرف فنڈامنٹل رائٹ کو کوئی عدالت بھی جو ہے سسپینڈ نہیں کر سکتی. یہ میرا آئین مجھے گارنٹی دیتا ہے. اس صورت میں میں اپنے ارباب اختیار سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کو گھروں کے اندر وہ تعلیم دے دیں جو تعلیم انہوں نے پچھلے 3 سالوں کے اندر کبھی کرونا کے نام پہ, کبھی ڈینگی کے نام پہ, کبھی اسموک کے نام پہ, کبھی. تو ناصر صاحب اگر آپ اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے خلاف احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم تو ہر اس چیز کے خلاف احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور وہ یہ قانون اور آئین ہمیں دیتا ہے جو ہمارے بنیادی آئینی حقوق کو سلب کیے جائیں گے, اور یہ بنیادی آئینی. ناصر سلمان صاحب, آپ کاشف مرزا کی گفتگو سن رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارے حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا جو سٹیک ہولڈرز ہیں. اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے, چونکہ یہ فیصلہ ہماری حکومت نے جب کیا ہے تو ڈیفینیٹلی پنجاب کے اندر مختلف لوگوں کو اس حوالے سے اعتماد میں بھی لیا گیا ہے, انتظامیہ کو بھی لیا گیا, اور وزارت تعلیم نے اس حوالے سے باقاعدہ سے ایک رپورٹ بنائی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر 3 دن, اصل میں چھٹی 1 دن زیادہ بڑی ہے, منڈے کو جو چھٹی ہے, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ 3 دن کے سپین کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ اتنا ٹائم ہے کہ اگر جو گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے ابھی مرزا صاحب نے بات کی ہے, کہہ رہے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ آپ گاڑیوں کو مینٹین کریں. میرے بھائی بات سنیں, ابھی تو ایکشن جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے ایک پالیسی کے مطابق تو درست ہے, لیکن ایٹ پریزنٹ ہمارے پاس جو سچویشن ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے شارٹ ٹرم کے طور پہ ہمارے سامنے جو آپشن تھی ان میں سے ایک آپشن یہ تھی کہ ہم تعلیمی اداروں کے اندر اور گورنمنٹ کے اداروں کے اندر اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جتنی بھی زیادہ گاڑیاں روڈز پہ کم آئیں گی تو ہم اس جو سرکاری افسران کے پروٹوکول اور 8 گاڑیاں چلتی ہیں ان کو بھی روکیں گے. میری بات سنیں, اب بھائی جان یہ دور جو آپ بات کریں 2018 سے پہلے کا ہے, اب اس وقت ہمارے منسٹر جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی گاڑی اضافی لے کر نہیں چلتے. اگر کوئی لے کر چلتا ہے تو آپ کائنڈلی اس کی فوٹیج بنائیں, میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کو تیار ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی منسٹر اپنے ساتھ پروٹوکول اور گن مین لے کر نہیں جاتا. نسیم قریشی صاحب کی بھی زندگی گزر گئی ہے صحافت میں, اس حوالے سے جو ہمارے یہاں پر تبدیلی آئی ہے, اگر آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سرکاری افسران اپنے ساتھ 4 ڈالے لے کر کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں تو آپ اس کے بھی مرتکب ہوں گے. اصل میں اس وقت ہمارے ہاں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ساتھ
سادگی کا مظاہرہ کیا جائے اور منسٹر حضرات اور گورنمنٹ کی جتنی بھی ڈگنیٹریز ہیں وہ بالکل کوئی اضافی گاڑی کا استعمال نہ کریں اور الحمدللہ ان کے لیے ٹریفک روک دی جائے، ہر ان طرح کے لیے ٹریفک روک دی جائے۔ اخبار والے جرنلسٹ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اس ویژن کے اوپر نہ صرف ہم نے قابو پایا ہے بلکہ ہم اس کو آگے لے کر بھی جا رہے ہیں۔ ناصر سلمان صاحب، یہ سیگمنٹ یہاں پر کلوز کرنا ہے۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے اسکول جانے والی گاڑیوں کو تو بند کیا گیا ہے، لیکن جو سرکاری افسران اور حکومتی اراکین کے اسکواڈ کے ساتھ چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ ویسے ہی شان کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ اسموک بھی کم ہو جائے گی۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اسٹے ود اس۔ ناظرین، جب سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اب تک 7 آئی جی پنجاب تبدیل ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں کے اندر 3 ڈی آئی جی آپریشنز تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پولیس کا نظام ہے وہ لوگوں تک انصاف فراہم کرنا تو دور کی بات، پرانے مسائل بھی حل نہیں کر پا رہا۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں قصور کے تھانے کے اندر ایک خاتون کو لٹا کر اسے 76 مارے جا رہے ہیں، اور یہ تشدد جو ہے تھانے کے پریمیسز کے اندر ایک خاتون اہلکار کر رہی ہے، اور اس خاتون اہلکار کو ایک سب انسپیکٹر حیدر علی کے ساتھ معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان تھانوں کے اندر تشدد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آئین پاکستان کے تحت پولیس ایک اسٹیبلشڈ مجرم کو بھی تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتی، تو ملزم کے اوپر اس طرح سے تشدد کیا 21ویں صدی میں زیب دیتا ہے پنجاب پولیس کو؟ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے پنجاب پولیس کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو پنجاب پولیس کے مظالم کو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سانحہ ساہیوال ابھی بھی لوگوں کو یاد ہے، جس میں پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے دن دہاڑے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے والدین کو گولیوں سے بھون دیا تھا اور پھانسی کے تختے سے بھی بچ گئے تھے۔ نسیم قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تھانہ کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے ناصر درانی صاحب آئے، کوششیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا بیوروکریسی گورنمنٹ سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ نسیم صاحب، پرابلم پتہ کیا ہے یہاں پہ؟ آپ کا کوسچن جو ہے نا بڑا ڈیبیٹیبل ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا تو میں اسے مختصر سی بات کروں گا۔ بیوروکریسی جو اس وقت جو ہے نا، ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات ذرا، آپ اپنے ارد گرد جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ذرا نظر آپ دوڑا لیں، گورنمنٹ چینج ہوئی، بیوروکریسی وہی ہے۔ یہ افسر شاہی وہی لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، پی ڈی افسران تھے، ابھی بھی وہی ہیں۔ آپ لاہور کے جو مین سیٹوں پہ دیکھ لیں، ان پہ دیکھیں وہی لوگ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ افسر شاہی جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے ان پولیٹیشین سے۔ پولیٹیشین بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں بیچارے، ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کام کرانے کے لیے، محلے کا کام کرانے، علاقے کا کام کرانا، اپنا ذاتی کام کرانے کے لیے۔ تو اس میں اب اس میں وہ کیا کریں گے؟ اس میں کیا کریں گے؟ یہ آپ اگر اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو پیچھے نون کی گورنمنٹ تھی، تو ان کو معلوم ہے جو اس وقت لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ کون سا آفیسر شہباز شریف کا قریبی ہے، لیکن اس سے بھی چھوٹا موٹا کوئی کام لیا ہوتا ہے۔ جس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی نہیں بڑا چنگا ہے جی یہ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رویے جب تک چینج نہیں ہوں گے تو ہمارا یہ کلچر صرف باتوں کی حد تک۔ عمران خان کا ویژن ہے، عمران خان چاہتا ہے کہ انصاف سب کے ساتھ ایک جیسا ہو۔ نسیم صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ان ملزمان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان سے اقبالی جو بیان ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے، تو یہ ملزمان عدالت میں جا کر جج صاحب کو کیوں نہیں بتاتے کہ مجھے انہوں نے تھانے میں اس جانوروں کی طرح مارا ہے؟ آپ کا یہاں پہ اگر دیکھیں میری اس بات پہ کبھی کوئی لوگ جو باشعور لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، جو مفادات کی جنگ لڑتے وہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، پھر اسی بات پہ آتا ہے، ہمارے یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی کسی کو مارے پیٹے، میرے پاس آپ کو پتا، آپ کے پاس میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں سفارش کے لیے، اور میری حتی الامکان کوشش ہوتی اس کی ایف آئی آر میں نہ درج کراؤں۔ ٹھیک بات ہے، میں کسی طریقے سے میں مینیج کر دوں، چاہے اس کی انسلٹ ہوئی ہے، چاہے اس کو مار پڑی ہے، کس طریقے ایسے مینیج کر لوں، اس کو برابر میں کر کے نا اس کروں۔ وہ کیوں پوچھیں گے؟ وہ شریف آدمی کو مارا کسی علاقے گنڈوں نے، بدماشوں نے، میں نے ایف آئی آر درج کروا دی۔ ایف آئی آر درج کراتے مظلوم اس وقت تک مظلوم ہے جب تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔
FIR درج ہوتے ہی وہ مظلوم جو ملزم بن جاتا ہے. وہ جو پولیس ہے, پولیس جو رویہ اس کا ایک دم چینج ملزم کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس بیچارے کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. وہ شریف آدمی روزانہ تھانے میں, جو ملزم پارٹی ہے وہ تو آدھی ملزم. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ناصر سلمان صاحب, 7 IG پنجاب تبدیل کرنے کے باوجود بھی اگر آپ تھانہ کلچر تبدیل نہیں کر پا رہے تو کسی ریٹائرڈ پروفیسر کو IG لگا دیں. بہت آپ نے دلچسپ بات کی ہے. دیکھیں, ہم بہت دیر سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں ان کا کام ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو بہتر کیا جائے, نہ کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر آپ بھرتیاں کریں. جو مقابلے کے امتحانات ہیں ان کے ذریعے بھی ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں جو کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ یہ لوگ شاید فلسطین کے ہیں اور جو گورنمنٹ کے محکموں میں بیٹھے لوگ ہیں وہ اسرائیل کی فوج کے ساتھ ان کا تعلق ہے. دیکھیں, ہمارا یہ سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو میرٹ سے ہٹ کے بھرتی کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کے ادارے پاکستان میں صرف 3 ہیں. نہیں, آپ چلے محکمے سمجھ لیں جی. آپ محکمے جو ہیں ان کے اندر ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے کہ جہاں پر وہ پاکستان کے آئین کے تحت, اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص کو یہ شعور ملتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, اس کے کیودو جو ان کی جو حدیں ہیں ان سے باہر ہو جاتا ہے, تو وہ اصل میں ایک ایسی گورنمنٹ اس مسئلے پر قابو پائیں گے. دیکھیں, ہم نے تو اس حوالے سے اینٹی کرپشن کو بھی متحرک کیا, FIA کو بھی متحرک کیا. ہمارا شکایت سیل بھی روز ان لوگوں کے خلاف کاروائی کے حوالے سے نہ صرف کوشش کرتا ہے بلکہ ہم اس حوالے سے عوامی شعور کو بھی ہائیسٹ لیول کے اوپر لے کے آئے ہیں. ناصر صاحب, دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف پنجاب پولیس نے جو 76 مارے ہیں, اس کا دیکھیں یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ بات ہے جو ہم نے کی کہ ان اداروں کے اندر ایسے بندے کیسے بھرتی ہو گئے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک بھی ایسا بندہ جو یہ آج چھتر مارنے والی آپ بار بار بات یہاں پر ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی گورننس کا طریقہ کار تھا جو پہلے ادوار کے اندر اسٹیبلش تھا. ہم ناصر صاحب کی مذمت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جتنی مرتبہ بھی چاہیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ اس قدر تکائیں کہ یہاں سے نوکری چھوڑ دیں یا عوام کی خدمت کے لیے قسم اٹھائیں کہ اس کے پر پورا اترے. تھانے میں لیڈی کانسٹیبل ساجدہ اور سب انسپیکٹر حیدر علی اس خاتون کو الٹا لٹا کر 76 مار رہی تھی, تو اسے ڈر کیوں نہیں لگا کہ عثمان بزدار صاحب انہیں نوکری سے نکلوا سکتے ہیں؟ کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے پنجاب پہ. بزدار صاحب ہیں یا ہمارے جو صوبائی کیبنٹ ہے یا حکومتی ادارے ہیں, یہ بھی لوگ مسلمان ہیں, یہ بھی لوگ روز قیامت اللہ کو جواب دے ہوں گے, یہ بھی پاکستان کے آئین کے تحت قابل گرفت ہیں. عام شخصیتوں کی بات نہیں کرتے, ہم یہ مانتے ہیں کہ سسٹم کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کے لوپ ہولز کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا جب رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 20 کلو ہیروئن نکلی تھی کہ ہم جو ہے اس کی ویڈیو پیش کریں گے. شہریار آفریدی نے بھی یہی کہا تھا, لیکن وہ ویڈیو آج تک پیش نہیں ہو سکی. پنجاب کا تھانہ کلچر بھی اسی طرح سے برقرار ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ایماندار ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.